औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, एक बार मैं फिर आपके साथ हाजिर हूँ। याकूत जो पत्थर है इसके बारे में इंशाअल्लाह मुकम्मल मालूमात आपको फराहम करूँगा। अरबी में याकूत को लाल और इंग्लिश में इसे रूबी कहते हैं, हिंदी ज़बान में इसे मांग, पंजाबी में लाल और संस्कृत में पद्म राग के नाम से ये मसूम किया जाता है। ये कीमती नगीनों में से एक नगीन है जिसका शुमार आला दर्जे के नगीनों में होता है। इस नगीने को खुसूसी तौर पर मंगनी की अंगूठी के तौर पर यह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको खुशबख्ती और अज़वाजी ज़िंदगी की खुशगवारी से मंसूब किया जाता है। बाज़ लोग याकूत की 4 किस्में बयान करते हैं, यानी मशरकी याकूत, साइनल रूबी जैसे हमारे मुल्क में लाल रोमानी कहते हैं, पैलेस रूबी और रूबी सेल। अगरचे आखिरी 3 किस्में रंग और ढंग के लिहाज से याकूत की अम्बला है, लेकिन सख्ती और वजन मखसूस के लिहाज से याकूत से कम दर्जे होने के बायस मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये पत्थर दर्जा दोम के नगीनों में शुमार किया जाता है। अहले अरब और अहले फारस याकूत के सिर्फ 2 ही किस्में बयान करते हैं, याकूत और लाल। बाद लोग इसकी निस्बत ये ख्याल करते हैं कि यह रात को भी दिन की तरह सा दरखशां यानी चमकता रहता है, इसलिए अशब चिराग इसे कहते हैं। इसकी जो रंगत है ये बलोरी है, यानी ये ख्याल किया जाता है कि चूंकि ये अंधेरे में चमकता है। इस नगीने का रंग जो करमजी कबूतर के खून जैसा सुर्ख, गुलाबी और अर्गवानी माइल है। अहले अरब जर्द कबूतर, सुर्ख और सफ़ेद रंग इसका बयान करते हैं। अहले अरब में सुर्ख रंग के याकूत की चंद किस्में बयान की हैं, जिसमें सुर्ख अहमरी यानी अहमर वो सुर्ख को कहते हैं, यानी बड़ा सुर्ख, सुर्ख यहूदी यानी गुलाबी, सुर्ख नारजनी, सुर्ख निबवी यानी पुख्ता लीमू का रंग वाला। कबूत रंग के याकूत की भी 4 किस्में वो बताते हैं, कबूत असमगो यानी आसमानी रंग वाला, कबूत कोहली यानी सुरमा रंग वाला, कबूत लाजोर्दी यानी लाजोरद रंग वाला और कबूत पस्ताई यानी पिस्ता रंग। इस नगीना में 2 चंद कुव्वत इनकास भी है, लेकिन थोड़े दर्जे के मिलने से इसमें कुव्वत इनकास बल्कि जब पैदा होती है तो चंद घंटों तक वो बरकरार रहती है। कि जो खराब होने की वजह है वो तो धुएं की वजह से इसका रंग खराब हो सकता है, पसीना, किसी भी रोगन और बदबू की वजह से याकूत का रंग खराब हो जाता है, लेकिन असली याकूत इमली के पानी से साफ हो जाता है और ज्यादा सुर्ख शुआएं देने लगता है। जैतून का तेल लगाने से भी इसकी रंगत निकलती है। याकूत एक कीमती पत्थर है, इसलिए इस पर नजर रखना भी एक सवाब है। इसकी शनाख्त का तरीका यह है कि चूंकि इसको बलौर को भी सुर्ख रंग करके याकूत के दाम फरोख्त किया जाता है, इसके अलावा मसनूई याकूत भी बाजार में फरोख्त होते हैं। याकूत खरीदने के लिए आपको इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। आई के लिहाज से याकूत को अगर देखें तो असली नगीने में बारीक बारीक नुक्ते नजर आते हैं। असली याकूत की जांच करने का तरीका यह है कि फिल्टर से इसकी रोशनी की शुआएं अगर पार हो जाएं तो ये नगीना नकली है, और अगर पार ना हो सकें तो असली है। यानी फिल्टर के दोनों तरफ से उलट पुलट कर याकूत को देखो, अगर अलग अलग रंग दिखाई देता है तो याकूत असली है और साफ दिखाई देता है। आर पार तो पत्थर लाल, रोमानी और पलक वगैरह भी हो सकते हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि एक सफेद कागज पर याकूत रखें और इसी कागज पर कबूतर के खून का ताज़ा कतरा डालें। अगर याकूत और खून का रंग यकसां हो तो याकूत असली और अच्छी किस्म का है। इसके अलावा अलमास से काट कर देखें, अगर कट जाए तो ठीक है, फिर इसको दूसरे पत्थरों से काटोगे तो ये नहीं कटेगा। इससे ये मुराद है कि ये याकूत असली है। इसमें जो ऐब है, जहाँ पे इसकी अफादियत है, इसकी रंगत है और इसके नस्लें हैं, उसके इकसाम है, वहाँ इसके ऐब जो देखे जाते हैं इसमें ये है कि शगाफ अगर है मुबस्सरीन के नज़दीक, शगाफ यानी चीरा उसके अंदर है तो वो भी ठीक नहीं होता। दोदक यानी दोदिया रंगदार हो, बरक जिसमें अबरसी जैसे पर्दे हों, डाबा यानी बेआब सा हो, निबूसी यानी ख़राब और स्या रंग, और पारसीक यानी हर तरह की जर्दी और इसमें कट हों तो ये अच्छा तस्वर नहीं किया जाता। हुक्माए अरब व फारस के राय में याकूत का पहनने वाला हमेशा इस कलालाल यानी अच्छा मैदा और अच्छी सोच वाला शख्स होता है। अगर आंखों के नज़दीक पहना जाए या सुरमा बनाकर आंखों में डाला जाए तो आंखों की तमाम बीमारियां दूर करता है, ये बिनाई को भी तेज करता है। याकूत की अंगूठी मफराए कल्ब है, अज़ाए रईसा है,
یہ خون کو متحرک رکھتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے، نبض کی رفتار کو اصلی حالت میں قائم رکھتا ہے، امراض قلب کے لیے یہ مفید ہے، پیاس کی شدت کو یہ کم کرتا ہے، یہ دافع زہر ہے۔ ایک تو اس کا فائدہ لینے کا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی مریخ والی انگلی میں پہنے، دوسرا یہ ہے کہ اس نگینے کو کسی بھی برتن میں پانی میں ڈال کے آپ رکھ دیں، 5 منٹ یہ اس پر میں پڑا رہے، 5 منٹ کے بعد آپ نکال کے وہ پانی استعمال کریں گے تو آپ کو یہ تب زیادہ فائدہ دے گا۔ دونوں صورتوں میں، پہننے سے بھی اور پانی میں ڈال کے اس کا پانی پینے سے بھی اس کے فائدے ہوں گے۔ یعنی اگر کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے، کوئی زہریلی چیز کاٹ لے، تو اس کو زہر کو دافع کرنے کے لیے یاقوت کا پتھر آپ پانی میں ڈال دیں اور تھوڑی دیر بعد آپ وہ پانی پیتے رہیں، دن میں 3-4 بار ایسے کریں، آپ کا 100% زہر آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گا۔ یہ جریان کو بھی روکتا ہے، سلان اور رحم کی شکایت کو بھی یہ دور کرتا ہے، جگر کو یہ طاقت بخشتا ہے۔ یاقوت کا پتھر چونکہ یہ وحشت اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، رطوبت کو خشک کرتا ہے، ہوا کو ہیضہ سے خراب مہلک ہونے سے یہ بچاتا ہے، روح کی طاقت کو یہ بڑھاتا ہے۔ املی کے پانی سے اگر صاف کیا جائے تو اس کے رنگ میں مزید چمک پیدا ہوتی ہے، اس کو رگڑنے سے برقی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے، یہ جسم کی حرارت بھی بڑھاتا ہے۔ اس کے کچھ سحری خواص بھی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو شخص یاقوت کی انگوٹھی جو ہے، پتھر جو ہے یہ پہنتا ہے، خدا سے اپنی دلی مرادیں اس کی پوری کرتا ہے۔ یاقوت کا نگینہ دل میں شیطانی حرکت پیدا نہیں ہونے دیتا، دل میں یہ محبت اور فراغی پیدا کرتا ہے، روزگار یہ ترقی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، بالخصوص ازواجی زندگی میں یہ مفید ہے اور خوشگوار حالات پیدا کرتا ہے۔ اس نگینے کا رنگ مزاج میں تغیر اور پھرتی لاتا ہے، انسان کو اصول پرست بناتا ہے، وفاداری، رفاقت اور دوستی کا یہ معاون ہے، دل میں وسوسہ پیدا نہیں ہونے دیتا اور انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ برابر نگینے پر نظر رکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے، بڑے لوگوں سے یہ تلقات بنانے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کی جو انگوٹھی ہے چاندی میں بنا کر مریخ والی انگلی میں پہنی جائے تو گٹیا جیسے موذی مرض سے بھی نجات ملتی ہے، دشمن کو یہ مغلوب کرتا ہے، پرانے خیالات کے مطابق رنج و غم بھی دور کرتا ہے۔ اس میں ہمارے معصومین جو ہیں اس کے ارشاد وہ فرماتے ہیں کہ 5 نگینوں کی انگوٹھیاں پہننا باعث ثواب ہیں، یعنی آل نبی اولاد علی یہ فرماتے ہیں کہ 5 قسم کی انگوٹھیاں پہننا ثواب ہیں، لیکن یاقوت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اندر مختلف اثرات رکھتے ہیں، ان کو مختلف علوم کی روشنی میں دیکھ کر اور سمجھ کر پہنا جائے تو اس کے 100% انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اہل نجوم کی روشنی میں یاقوت سے برقی شعاعیں نکلتی ہیں، اس کا ستارہ مریخ ہے اور یورنس سے اس کا رشتہ ہے۔ جن لوگوں میں کم ہمتی اور جھجک ہو ان کو یاقوت کا پتھر لازمی پہننا چاہیے، یہ عجیب اور غریب واقعات اور تبدیلی لاتا ہے۔ جوہر لال اور بہترین نتائج پر ختم مریخ ستارے سے تعلق رکھنے والے حضرات یاقوت کی انگوٹھی کو لازمی پہنیں، انشاءاللہ اس کے پہننے سے ان کو پورا فائدہ ہوگا۔ جن حضرات کا ستارہ مریخ پیدائش کے ذائچے میں کمزور ہے تو وہ تو یاقوت کی انگوٹھی لازمی پہنے۔ جب مریخ ستارہ رجت میں چلا جاتا ہے یعنی گردش میں، یعنی الٹا چلنا شروع ہوتا ہے، تو اس نگینے کی انگوٹھی کو پہننے سے کامیابیاں سے وہ شخص نانار ہوتا ہے، اس ستارے کی رجت اس پہ اثر نہیں ہوتی۔ یہ نگینہ عطارد اور دیگر سیرگان کے مریخ پر نیس اثرات کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو تسخیر کرنے میں یہ مدد دیتا ہے۔ برج حمل اور عقرب سے متعلق حضرات اس کو پہن کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جن حضرات کو اپنے برج کا پتہ نہیں ہے، اپنے ستارے کا پتہ نہیں ہے، وہ میری اس میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، میری دوسری ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا برج کون سا ہے اور ان کا ستارہ کون ہے۔ یونانی حساب سے اگر دیکھا جائے تو جولائی کے مہینے میں پیدا ہونے والے جو حضرات ہیں یہ نگینہ برتھ سٹون کے طور پہ وہ پہنیں گے، کیونکہ جولائی میں پیدا ہونے والے حضرات اپنی شرافت اور نیکی کے سبب ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ نگینے ان کو حادثات پر قابو پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ جس شخص کے ہاتھ میں اصلی یاقوت کی انگوٹھی ہوگی اس کو حادثہ پیش نہیں گیا، اگر پیش آ جائے تو وہ شخص کو چوٹ نہیں آئے گی۔ علم الاعداد کی روشنی میں جن حضرات کے نام کا اعداد تاریخ پیدائش کے حوالے سے یا نام کے حوالے سے 9 آتا ہو، اس کی میں نے ویڈیو بھی دے رکھی ہے، آپ ڈسکرپشن میں لنک اور اس کے اینڈ پہ میں دے دوں گا، ڈسکرپشن سے آپ لنک دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے نام کے اعداد آپ نے کیسے نکالنے۔ علم الاعداد کے حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے، آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو اپنا نام کے اعداد نکالنے بھی آ جائیں گے اور اپنے ڈیٹ آف برتھ کے اعداد بھی نکالنے آ جائیں گے۔ کسی بھی شخص کے نام کا عدد اگر 9 ہے
یا اس کی تاریخ پیدائش کا عدد 9 ہے تو اس شخص کے لیے یہ 100% یہ نگینہ کارآمد اور فائدہ مند ہے۔ اس نگینے کے جہاں پہ بے شمار فوائد ہیں، تاریخ کی کتب میں اس کے بارے میں بہت ذکر کیا گیا ہے۔ پرانے وقتوں میں زیادہ تر لوگ اپنی بچیوں کی شادی کے موقع پر یاقوت کی انگوٹھی لازمی اسے پہناتے تھے تاکہ اس کی پوری زندگی میں کوئی مشکل، پریشانی، دکھ اور رنج نہ آئے۔ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کی گواہی اس پتھر نے دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یاقوت اپنے اندر بے پناہ برکات اور خواص رکھتا ہے اور انسان کی نظروں میں عزت میں اضافہ کرتا ہے اور اکثریت سے اسے استعمال میں کیا جاتا ہے۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یاقوت کی انگوٹھی پہننے سے پریشانی دور ہوتی ہے، بزرگی اور زینت میں اضافہ ہوتا ہے، فقیری امیری میں بدل جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک یاقوت کی انگوٹھی بھی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یاقوت فقیری کو زائل کرتا ہے، یعنی ختم کرتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ یاقوت کی انگوٹھی محتاجی سے بچاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ یاقوت کی انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہننا سنت ہے۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاقوت کی انگوٹھی پہننا فخر اور کار ثواب ہے۔ بچوں کے گلے میں ڈالنے سے مرض سبیان نہیں ہوتا، یعنی جو بچوں کو سوکے کا مرض ہو جاتا ہے جس سے بچے کمزور ہوتے رہتے ہیں، اس مرض سے نجات ملتی ہے اگر ان کے گلے میں یاقوت ڈالا جائے۔ حاملہ عورت اگر اس کو بازو پر باندھے تو اس کا اسقاط حمل کا ڈر نہیں رہتا، یعنی حمل ضائع ہونے کا ڈر نہیں رہتا۔ اس کے پہننے سے ورم دور ہوتا ہے۔ شیخ محمد بن ابوبیہ علیہ رحمت کتاب ثواب العمال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ یاقوت کی انگوٹھی پہننا مسنون ہے۔ امام موسیٰ بن علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر مومن کے لیے یاقوت کی انگوٹھی پہننا بہتر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ نگینہ یاقوت جو ہے یہ ان 5 نگینوں میں سے افضل ترین ہے جن سے پہن کے ایمان والے پہن کے جنہیں خوش ہوتے ہیں۔ امام رضا اسلام کا ارشاد یہ ہے کہ یاقوت زرد یعنی فراج کی انگوٹھی جو شخص پہنے گا کبھی فقیر نہ ہوگا۔ یاقوت کا ذکر چونکہ قرآن پاک کے سورہ رحمان میں موجود ہے، یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جس کا شمار قیمتی جواہر میں ہوتا ہے۔ آل محمد اور حمد اور ثنا کرنے کی وجہ سے یہ پتھر اپنے اندر بڑی خیر و برکت رکھتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی یاقوت کی تھی، وہ درجہ بدرجہ وہ ہوتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل تک وہ پہنچی۔ تاریخ سلطنت خداداد مطبوعہ بنگلور 1934 میں یہ تحریر ہے کہ ٹیپو سلطان کی ایک انگلی میں یاقوت کی انگوٹھی تھی، اس کے اوپر اللہ محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مبارکہ اور آپ کے نواسوں کا نام کندہ تھا۔ مولانا شیخ علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار کی انگوٹھی میں جہاں پہ بہت سی انگوٹھیاں آپ کے پاس تھیں ان میں یاقوت کی انگوٹھی تھی۔ اس کے بارے میں ایک تاریخی واقعہ بھی ہے کہ امام حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار سے منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت علی بن طالب سے بحالت نماز یعنی رکوع میں سائل کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی تھی۔ وہ یاقوت کی انگوٹھی چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ یہ انگوٹھی سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی تھی اور تبرکات انبیاء علیہ السلام میں اس کا دخل تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ انگوٹھی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تحفتاً ملی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ نماز ظہر مسجد میں ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص بطور سائل مسکین صورت نماز کے گرد پھرتا آ رہا تھا، سوال کر رہا تھا کہ جب کسی نے توجہ نہیں دی تو اس نے دست عارف اللہ رب العزت کے برگاہ میں بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے تیرے رسول کی مسجد میں سوال کیا، کسی نے مجھ پر کچھ نہیں دیا، اب میں محروم ہوں۔ یہ الفاظ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب سنے تو آپ نے اپنی انگلی مبارک کو اس کی طرف حرکت دی، یعنی مسکین جو تھا فقیر وہ سمجھ گیا، اس نے انگشتری وہ انگوٹھی انگلی سے اتار لی۔ حضرت آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو دست مبارک بجانب آسمان بلند فرمائے اور رب جلیل کی بارگاہ میں مناجات کی۔ ابھی مناجات ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا اور آیت قرآن سے بشارت دی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی حاکم اور ادنا افضل کوئی نہیں ہے کہ تصرف تمہارے امور میں کرے
مگر خدا اور رسول اور وہ شخص ایمان لائے ہیں اور نماز پڑھ اور اثناء نماز میں بحالت رکوع مستحق کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے تذکرہ تاریخ اور احادیث کی مختلف کتب میں موجود ہے، مثلا امام محمد بن ابویہ علیہ رحمت کی کتاب امالی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سر العالمین میں یہ ذکر تفصیل سے یہ واقعہ اس میں موجود ہے۔ انگوٹھی جو ہے یاقوت کی ہر شخص جو ہے وہ پہن سکتا ہے، اس میں بچے بھی پہن سکتے ہیں، بڑے بھی پہن سکتے ہیں، عورتیں اور مرد بھی پہن سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو صرف آپ نے باوضو حالت میں پہننا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ میں اور اس کی سیکنڈ انگلی جو ہے چنگلیاں انگلی کے ساتھ والی جو انگلی ہے جس کو مریخ کی انگلی بھی کہتے ہیں، اس میں اس کو پہننا جائے تو پھر اس کے آپ کو زیادہ اثرات ملیں گے، پھر آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو 4 پسندہ پتھر تھے ان میں ایک یاقوت بھی تھا۔ جو 4 ان کو پتھر پسند تھے ان میں ایک تو یاقوت تھا۔ یہ یاقوت کی انگوٹھی وہ اس لیے پسند کرتے تھے چونکہ یہ زینت اور بزرگی کی علامت ہے۔ دوم انہیں فیروزے کی انگوٹھی بہت پسند تھی چونکہ یہ فتح اور نصرت کے لیے۔ سوم آپ کو حدید چینی کی انگوٹھی پتھر یعنی پسند تھا چونکہ یہ قوت اور ہمت کے لیے۔ چارم حقیق کی انگوٹھی آپ کو پسند تھی چونکہ یہ رد بلا ہے۔ ناظرین کرام، میری ویڈیو بہت لمبی ہوگی، میں اس کے لیے آپ سے مدد خواہ ہوں۔ ابھی اس پہ مزید تو بات کی جا سکتی تھی لیکن پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اس کے مزید اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ یاقوت کا نگینہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اگر اس کو ویسے تو وزن کے حساب سے انسان کو پہننا چاہیے، کم از کم اس کا 5 سے 10 کیرٹ کے درمیان اس کو یوز کرنا چاہیے۔ جس کا وزن تقریباً 60-70 kg ہے اس کو 9 کیرٹ 10 کیرٹ یہ پتھر استعمال کرنا چاہیے۔ میں یہ امید ناظرین دوسری چیز یہ بتانا میں بول گیا کہ اس کا جو ہے صدقہ دے کے اس کو انگوٹھی کو پہننا چاہیے، اور صدقے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس انگوٹھی پہنتے ہیں آپ نے جتنے میں یہ انگوٹھی یہ پتھر نگینہ خریدا ہے اس کا 2.5% آپ اس کا صدقہ کر دیں، اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ 1 سال بعد اس کا صدقہ دینا چاہیے۔ 21 مارچ جسے نوروز کا دن بھی کہتے ہیں، 21 مارچ کو چونکہ سورج پورے 12 برجوں کا گردش کر کے 12 برجوں میں سے ہوتا ہوا واپس اپنے پہلے گھر سے نئے سال کا سٹارٹ کرتا ہے، اسے نوروز کا دن کہتے ہیں۔ نوروز کا دن اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں جب اللہ پاک نے سورج بنایا اور پہلی کرن جب پڑی دنیا پہ سورج کی تو وہ نوروز کا دن تھا، یعنی 21 مارچ کا دن تھا۔ بعضوں کا 20 مارچ بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ 21 مارچ ہوتا ہے جسے نوروز کا دن کہتے ہیں۔ عامرین کے لیے بڑا خاص دن ہوتا ہے، اس میں ذکر اذکار وظائف اور صدقات کیے جاتے ہیں۔ لیکن اہل جو جوہری حضرات ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اگر نوں کو صدقہ دینا ہے 21 مارچ کو یعنی نوروز کے دن صبح کے ٹائم آپ حسب توفیق کوئی بھی صدقہ دیتے ہیں، ہر سال کے بعد اس کا صدقہ دیتے رہیں، پھر آپ کو انشاءاللہ ان پتھر سے ان سے بے شمار فائدہ حاصل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر دیں گے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ پلیز اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔